मीटिंग तो नहीं कोई चल रही? बैठे हुए हैं, बैठे। क्या हाल है, क्या कर रहे हो? कि आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक डिजिटल बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू लाना चाह रहे हैं, लेकिन वो फिर नहीं हो सका। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कहाँ चला गया वो। एक ही ऑप्शन बचना था कि आपने पाकिस्तान पोस्ट को ताला लगाना है और बंद कर देना है। हमारा खसारा मिट चुका है। खसारा तो खत्म हो गया, इसका मुनाफा कितना है? हम दिन रात करके इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो भी आपका कंप्लेंट होता है, मैं आपको ये यकीन दिलाता चलूँ कि एक एक कंप्लेंट मैं खुद देखता हूँ। हमारा अपना एक ई कॉमर्स पोर्टल होगा और जो कि सबसे इंशाल्लाह तमाम ई कॉमर्स पोर्टल से बेहतरीन होगा। पुराने सिस्टम में इसको ठीक करना, यहाँ तक लेके आना, ये कोई सोच नहीं सकता था। मुझे कहा गया कि नहीं सर, हमारे पास तो 24,000 है। मैंने कहा 22,000 किधर है? कहते कि वो इमामी मस्जिद और स्कूल टीचर है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करते हैं कि PIA भी 2-3 महीनों के लिए मुराद सईद के हैंड ओवर करें। खुदा के लिए कोई एक आध और इदारा भी आप अपने हैंड ओवर करके खसारे से निकालें उसे। पूरी दुनिया के अंदर हम इस किस्म का सिस्टम बनाएंगे जो पाकिस्तान की पहचान है, तो फिर आप देखेंगे कि हम हो ना होना, इस पाकिस्तान पोस्ट को कोई रोक नहीं सकता। तो जनाब, इस वक्त हम आपको लेके जा रहे हैं NHA की वजारत में, यानी मुराद सईद साहब के पास, क्योंकि जब से वो बैक टू बैक रिकॉर्ड बना रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप उनका इंटरव्यू कीजिए। तो इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के आसपास इक़्तिदार के ऐवानों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। वैसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी यहाँ से बिल्कुल पास है, लेकिन आज आपको वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं बल्कि उस जगह पे लेके जाऊँगा जहाँ पर वजारतों के दफ्तर हैं। आप लोगों ने शायद वो जगह नहीं देखी होगी जहाँ से ये वफाकी वुज़रा बैठ के सरकारी अमूर की अंजामदही करते हैं। तो मैंने सोचा आज आपको वहाँ की सैर भी कराई जाए। तो उसके लिए आज हम जा रहे हैं पाक सेक्रेटेरिएट। तो अभी हम पाक सेक्रेटेरिएट में एंटर हो रहे हैं। एग्जैक्ट दफ्तर की लोकेशन तो मैं शायद आपको ना दिखा सकूं, बिकॉज़ फिर मुतालिका वज़ीर के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जितना दिखा सका उतना दिखाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ARY न्यूज़। ओके जी, तो रूटीन की चेकअप जो भी छोटा मोटा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे सरकारी बाबुओं के दफ्तर हैं और बेसिक यहाँ पे बैठते हैं वज़रा। तो अभी हम वैसे पहुँच चुके हैं मुराद सईद साहब के दफ्तर के पास। वहाँ पर उनका दफ्तर है। मुझे वहाँ सामने आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। पाकिस्तान पोस्ट आपको नज़र आ रहा होगा। इसने कमाल किया है जनाब, अपना खसारा ख़त्म हो चुका है। तो आज मुराद सईद साहब से पूछेंगे कि ये जादू कैसे किया। इस इदारे का खसारा जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा था, मतलब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मामलात ख़राब हो गए थे, तो वो उन्होंने कैसे टैकल किया, ये सब आपको उनसे जाके मिल के बताता हूँ। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं। लिफ्ट का सहारा लिया जाए फिर आगे। कुछ ऐसे व्लॉगिंग होती है हमारी। तो इस वक्त हम लिफ्ट में हैं 3rd फ्लोर पे, और वो सामने आपको लिखा आ रहा है वज़ारत मवासलात। माशाल्लाह यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये वज़ारत मवासलात है और यहाँ पे डॉक्टर आरिफ अलवी प्राइम मिनिस्टर और कायद-ए-आज़म साहब, और ये है मुराद सईद साहब के दफ्तर की जानिब जाने वाला रास्ता। यहाँ पे इनके सारे सेक्रेटरीज़ वगैरह बैठते हैं जो मीटिंग्स वगैरह करनी हो इस रूम में। जो कि मीटिंग्स वगैरह होती है ना, मुराद सईद साहब चेयर करते हैं, वो यहाँ से होती है। इधर ब्रीफिंग्स लेते हैं। ये उनका रूम है। बैठे हुए हैं? मीटिंग तो नहीं कोई चल रही? स्कूल में बैठे हुए हैं, बैठे। क्या हाल है, क्या कर रहे हो? तो जनाब, आपकी पुरजोर फरमाइश में मुराद सईद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे थोड़े से सवालात आज कर लेते हैं। खुफिया छापा मारा, उसके लिए माजरत। बहुत सारे लोगों ने वो न्यूज़ देखी कि आपने पाकिस्तान पोस्ट का खसारा 12 साल के बाद ख़त्म कर दिया। लोग जानना चाहते थे और कमेंट्स में भी कहा कि आपसे बातचीत करें। तो बताएं कि ये नामुमकिन को आपने मुमकिन कैसे कर दिखाया और इस वक्त क्या पोजीशन है पाकिस्तान पोस्ट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कादिर, आप तो कहीं भी छापा मार सकते हैं, तो हमेशा खुशामदीद कहते हैं आपको। और जो आपका सवाल है पाकिस्तान पोस्ट के हवाले से कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर एतमाद किया, जिन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद साथ दिया, उन सब का शुक्रिया।
12 سال بعد پاکستان پوسٹ سالانہ خسارے سے نکل آ چکا ہے اور سالانہ خسارہ وہ ہم اللہ کا شکر ہے مٹا چکے ہیں. اب یہ کیسے ہوا، چیلنجز کیا تھے اور آگے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے آپ کو چیزیں بتاؤں قادر کہ جب ہم نے ذمہ داری سنبھالی تو پاکستان پوسٹ کا خسارہ تقریباً 16 بلین تک سالانہ پہنچ چکا تھا. ایک سال میں سالانہ، جی کیونکہ جو 10 بلین آپ کا ریونیو تھا اور آپ کے اخراجات پہنچ چکے تھے یا پہنچنے والے تھے 26 بلین تک، تو یہ آپ کا ڈیفیسٹ میں آ رہا تھا، مطلب 16 ارب کے قریب. اب نہ صرف آپ نے خسارہ مٹانا تھا بلکہ ایک اور چیلنج کا بھی ہمیں سامنا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو کہ 40 آبزرویشن جو فیٹ اپ کے پاکستان کے اوپر ہے اس میں 13 پاکستان پوسٹ کے اوپر ہے. اب ان کی ڈیٹیلز میں آنے سے پہلے میں آپ کو دیگر چیلنجز بتا دیتا ہوں کہ فیٹ اپ کی تلوار 13 آبزرویشنز، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پرانی خستہ حال عمارت ہے، پرانا ایک جو سٹاف ہے، جو امپلائیز آپ کے ہیں جو کہ جدتوں سے ان کو آراستہ نہیں کیا گیا یا ان کی اس انداز سے ٹریننگ نہیں ہوئی. پھر اس کے ساتھ ہم پاکستان پوسٹ کو ایک بینک بنانا چاہتے تھے کہ جتنے ہمارے برانچز ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا بینکنگ نیٹ ورک بن جائے. تو فیٹ اپ جب آپ کے اوپر اتنی آبزرویشن ہے آپ کے فائنینشیل چیزوں کے اوپر، تو لہٰذا آپ یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے. اب اگر یہ نہیں کر سکتے تو خط و کتابت کا سلسلہ تو ویسے ہی بند ہو گیا. پھر اس کے بعد جو پارسل وغیرہ کے لیے وہ پرائیویٹ کوریئر کی طرف لوگ جاتے تھے. تو ایسے میں ہم نے کیا کرنا تھا، ایک ہی آپشن بچنا تھا کہ آپ نے پاکستان پوسٹ کو تالا لگانا ہے اور بند کر دینا ہے. اسی قسم کی ایک سوچ پائی جا رہی تھی. کیونکہ میں جب بھی رپورٹ کیا کہ آپ پاکستان کا سب سے بڑا ایک ڈیجیٹل بینکنگ سسٹم پاکستان پوسٹ کے تھرو لانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ پھر نہیں ہو سکا، بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ کہاں چلا گیا وہ سارا معاملہ. میں سب پہ آ رہا ہوں. سب سے پہلے ہم نے ٹاسک اپنے سامنے چیلنج یہ رکھا کہ عوام کا ذرا اعتماد حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے UMS شروع کر دیا، ارجنٹ میل سروس. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم نے اس کو پسند کیا. میں ان کو بتاتا چلوں کہ یہی نظام ہے، وہی پرانے امپلائیز ہے، وہی پرانا سٹاف ہے، وہی پرانی عمارتیں ہیں، وہی پرانے آفیسز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے جو 2-3 اسٹیپ لیے کہ آپ کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا آغاز کیا. آپ اپنا پارسل ٹریک کر سکتے تھے. آپ نے اعتماد کیا، ہمارا بزنس بڑھا. میں تو ایک اپیل کروں گا پاکستانی قوم سے کہ ہم دن رات کر کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ جب پاکستان پوسٹ کے کسی آفس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو وہ فیل نہیں آتی جب آپ کوئی پرائیویٹ کوریئر میں جاتے ہیں. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بند ہونے جا رہا تھا ایک قسم کا. فیٹ اپ کی تلوار تھی، فائنینشیل سروسز کا قدغن تھا، کوئی نام لینے والا اس کا نہیں تھا. تو پہلے ہم نے اپنے قرضے ختم کرنے ہیں، خسارے ختم کرنے ہیں، پھر اب ہم نے اس کے اوپر انویسٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر آپ کو وہ فیل بھی آ جائے گی. تو ایک تو میں لیکن پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اعتماد جاری رکھیں، اپنا فیڈ بیک دیں. جو بھی آپ موبائل ایپ کے اوپر ہمارے، جو بھی آپ ہمارے ویب سائٹ کے اوپر، اور جو بھی آپ لوگ خط یا میسیجز کے تھرو جو بھی آپ کا کمپلینٹ ہوتا ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا چلوں کہ ایک کمپلینٹ میں خود دیکھتا ہوں. ایک کمپلینٹ میں خود دیکھتا ہوں اور کنسرن PMGs کو پھر اسی وقت بھیجتے ہیں. تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. ہاں کہیں پہ کیونکہ آپ کو کبھی کبھار رویوں میں اس قسم کی چیز نظر آ جاتی ہے جب آپ پوسٹ آفس جاتے ہیں، تو ہم ٹرین کر رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ کیا اوپر سے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ایک ویل ہے، وہ 100% ہے، کمٹمنٹ ہے. اور دوسرا میں قوم کو یہ بتاتا چلوں کہ نہ صرف یہ کہ فیٹ اپ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے، بلکہ ایک نئے ادارے کو کھڑا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے قادر. پرانے خستہ حال ادارے کو جس کا نام لینے والا، جس کے اوپر اتنے مسائل ہو، اس کو ٹھیک کرنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. نمبر 1، ہم نے بیرونی ملک جو پارسلز کی ترسیل تھی اس کے لیے ہم نے EMS پلس ایک سروس شروع کر دی کہ 72 گھنٹے میں یا ایک ہفتے کے اندر آپ پوری دنیا کے اندر اپنا پارسل چیزیں پاکستان پوسٹ کے تھرو کم قیمت پہ پہنچا سکتے ہیں. پھر ہم نے الیکٹرانک منی آرڈر شروع کر دیا، پھر ہم نے فورن ریمیٹنسز شروع کر دیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیگر فائنینشیل سروسز کے لیے اپنے ڈیجیٹائزیشن کا عمل شروع کر دیا. اب جب یہ چیزیں کرنا شروع کر دی تو پاکستان پوسٹ کے اوپر اعتماد بڑھا. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارا خسارہ مٹ چکا ہے، لیکن فیوچر کیا ہے؟ فیوچر پاکستان پوسٹ کا صرف یہ نہیں ہے کہ خسارہ ختم ہو گیا. میں ہمیشہ سے پہلے دن سے اس کو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹر کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی اس لیے اچھا ہے کہ کم قیمت پہ آپ کو بہتر سہولت ملے. تو اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ تو پہلا فیصلہ. اور آپ نے
جب آپ اندر آئے تو آپ نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا کبھی ہم منافع بھی دیکھیں گے یا بس بالکل اس کا خسارہ تو ختم ہو گیا, اس کا منافع کتنا ہے؟ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ریسیویبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان پوسٹ اس مالی سال میں بزنس کر چکی ہے, لیکن چونکہ سرکاری ادارے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ کے پی گورنمنٹ ہو گئی, پنجاب ہو گیا, سندھ گورنمنٹ ہو گئی, تو ان سے ہمارے بقایا جات رہتے ہیں. تو اگر وہ ریسیویبل بھی ملا دیں تو ہم 885 ملین کے منافع میں اس مالی سال میں جا رہے ہیں. 885 ملین, 12 ارب روپے کے خسارے سے نکل کے 885 ملین کے منافع پہ اس وقت جا رہے ہیں ریسیویبل ملا کے. اور یہ ریسیویبل ہمیں ملیں گی اسی فائنینشیل جون سے پہلے مل جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا, لیکن انشاءاللہ ہماری نظر صرف یہ نہیں ہے, ہم اس کو اب کیا کرنا چاہتے ہیں. ڈیجیٹائزیشن کا عمل ہمارا چل رہا ہے اس وقت. ڈیجیٹائزیشن سے کیا ہوگا کہ فیوچر صرف یہ نہیں ہے کہ پارسل کوریئر سروس ہم نے یہ شروع کر دیے. فیوچر یہ ہے کہ ہم اپنا جو فیٹ اپ نے ہمارے اوپر قدغنیں لگائی ہے وہ تمام قدغنیں ہم سے ختم ہو. اس کے لیے ہمارے پاس ڈیجیٹائز سسٹم ہونا چاہیے, جس کی کاوش چل رہی ہے اور جس کی کوشش ہو رہی ہے. میرے خیال سے اب مختلف پاکستان پوسٹ کے بورڈ نے اس کی اپروول دی ہے اور اب یہ ای سی سی میں جائے گا, لا جائے گا, اور پھر انشاءاللہ کیبنٹ سے منظوری کے بعد ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. اس سے کیا ہوگا, میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہمارا اپنا ایک ای کامرس پورٹل ہوگا اور جو کہ سب سے انشاءاللہ تمام ای کامرس پورٹل سے بہترین ہوگا. وہ میڈ ان پاکستان ہوگا اور پوری دنیا کے اندر ہم اس قسم کا سسٹم بنائیں گے جو پاکستان کی اصل یہاں پہ پروڈکشن ہے, چیزیں ہیں جو پاکستان کی پہچان ہے. ہم انشاءاللہ اسی ای کامرس پورٹل کے ذریعے پوری دنیا میں انشاءاللہ ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ہم لے کے جائیں گے. تو ایک یہ ہے. دوسرا فائنینشیل سروسز ہماری جتنی ہے کہ موبائل کی فون پہ بھی آپ کو جس طرح فوڈ پانڈا وغیرہ آپ دیکھتے ہیں, جس طرح آپ مختلف چیزیں مثالیں میں دے سکتا ہوں وہ دیکھتے ہیں, علی بابا علی پے, تو انشاءاللہ ہمارا بھی یہ ہوگا. لیکن اس کے لیے ڈیجیٹائزیشن مسٹ ہے کہ جب تک ہمارے سارا پروسیس ہو تو اس میں ہم نے 5 چیزیں رکھی ہے کہ ای کامرس پورٹل ہو, ہم وہاں پہ پارٹنر بنے, پھر اس کے ساتھ ہم فائنینشیل انکلوژن کریں. تو ایک یہ ہے. اور ظاہری سی بات ہے کہ سرکار میں ہم کام کم کریں. میں جب کبھی کبھار لوگوں کا فیڈ بیک دیکھتا ہوں, لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ مراد بھائی یہ پاکستان پوسٹ میں پوٹینشیل بہت ہے. تو پوٹینشیل تو میں نے پہلے دن بتا دیا تھا, اور میں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے لوگ ریپیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ پوٹینشیل تو ہے, لیکن لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے. آپ سرکاری ادارے تمام کور کرتے ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ پرانے سسٹم میں اس کو ٹھیک کرنا یہاں تک لے کے آنا یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں. آپ مجھے ایک نیا ڈپارٹمنٹ دے دیں, میں آپ کو 1 سال میں اگر اس کو برانڈ بنا کے نہ دیا تو پھر آپ مجھ سے پوچھنا. لیکن ایک خستہ حال 44,000 ملازمین ہیں. میں نے جب ڈیٹا مانگا تھا پہلے 6 مہینے, مجھے کہا گیا کہ نہیں سر ہمارے پاس تو 24,000 ہے. میں نے کہا 22,000 کدھر ہے؟ کہتے کہ وہ امامی مسجد اور اسکول ٹیچر ہے, اس کو ایڈیشنل ذمہ داری دی ہوتی ہے. پاکستان پوسٹ میں یہی تھا نا کہ 46,000 ہے. اب جو ہم نے ڈیجیٹل فرنچائز, میں نے اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفس سے شروع کر دیے. اس سے کیا ہوگا, ایک تو یہ جو 46,000 میں سے 22,000 میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے, تو وہاں پہ آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے, تاکہ پوسٹ آفس بھی آپ کا بند نہ ہو اور آپ کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی لوگ آ جائیں اور وہ تیز تر سروس دے سکے. لہٰذا ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفس کا آغاز کیا. تقریباً 2,000 تک کی ہماری اپروول اس وقت ہو گئی ہے. اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے, ایک پرائیویٹ کوریئر سے بہتر, بینک کی سے بہتر اس کے آفیسز بھی ہے. تو اب یہ پالیسی اور یہ ویژن دیا تو اس سے بھی ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے. پھر تیسرا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہمیں اپلیکیشنز آئی ہے وہ 10,000 سے زیادہ آئی ہے ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز کے لیے, اور انشاءاللہ یہ 1 لاکھ تک جائے گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ پرانی خستہ حال کو آپ اس میں ضم کر دیں گے, اچھے آفیسز ہوں گے, ڈیجیٹائز ہوں گے, ٹیکنالوجی بیسڈ ہوں گے, جدت ہوگی, اور اس کے ساتھ آپ کا بغیر 1 روپیہ لگائے آپ یہ کر دو گے. تو ایک یہ آ گیا. پھر کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ای کامرس بھی ہو سکتے ہیں, لاجسٹک بھی ہو سکتے ہیں. اب لاجسٹکس کا میں آپ کو بتاؤں, کسی نے پاکستان میں سوچا ہی نہیں تھا کہ پاکستان پوسٹ کی ایک بہتر لاجسٹک کمپنی بن سکتی ہے. پاکستان پوسٹ لاجسٹک کی مارکیٹ میں بڑے اس کے نام کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے. ہمارا ابھی اس وقت فائنینشیل ایڈوائزر ہم نے اس کی اپروول ہو گئی ہے. ایک میرے خیال سے باہر ملک کی ایک کمپنی ہے جو کہ اب یہاں پہ فیزیبلٹی کرے گی. 6 مہینے کا ٹائم ان کے پاس ہوگا. جیسے ان کا پروگرام ترتیب ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم پاکستان پوسٹ کو ایک لاجسٹک کمپنی بھی بنائیں گے, اور لاجسٹک کے میدان میں ہم انشاءاللہ اپنے چھوٹے جو ہمارے بزنسز کرنے والے ہیں, ای کامرس والے ہیں,
اسٹارٹ اپ والے ہیں ان تمام کو بھی ایک سہولت مل جائے گی اور پاکستان پوسٹ کو بھی ریونیو ملنا شروع ہو جائے گا. تو فیوچر آپ کا ہے ڈیجیٹائزیشن میں پھر آپ کی یہ فائنینشیل انکلوژن اور پھر اس کے بعد آپ کا لاجسٹک اور یہ ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز یہ تمام انشاءاللہ سال 2 سال کے اندر مکمل ہوں گے. جب یہ مکمل ہو جائے انشاءاللہ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم ہو نہ ہونا اس پاکستان پوسٹ کو کوئی روک نہیں سکتا. اور بین الاقوامی رینکنگ میں بتاؤں جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یار میں تو منسٹر ہوں اس کا, میں تو یہ باتیں کروں گا, مطلب میں تو اچھا ہی بتاؤں گا نا. لیکن یونیورسل پوسٹل یونین ہے جو یو این جس طرح یو این ایچ سی آر ہوتا ہے, یونیسیف ہوتا ہے, بالکل میں اس بارے میں رپورٹ بھی کر چکا ہوں 2-3 بار. تو 94 ہم رینکنگ پہ تھے, ہماری رینکنگ تھی دنیا میں ہماری ذمہ داری لینے سے پہلے. اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 62 پہ ہم آ چکے ہیں اور انشاءاللہ جب چھوڑ کے جائیں گے تو بہت آگے ہوں گے. زبردست. مراد صاحب انٹرویو کے نیچے بہت سارے لوگوں نے کامنٹ کیا کہ وزیر اعظم سے درخواست کرتے ہیں کہ پی آئی اے بھی 2-3 مہینوں کے لیے مراد سعید کا ہینڈ اوور کرے. خدا کے لیے کوئی ایک آدھ اور ادارہ بھی آپ اپنے ہینڈ اوور کر کے خسارے سے نکالیں اسے. نہیں دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں بہت ساری ادارے ہم دیکھیں پی آئی اے میں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بھرتیاں کر کے. اب یہ پوچھتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ نوکریاں دیں گے, تو آپ لوگ کیوں پھر یہ کہتے ہیں کہ یار پوسٹ آفس میں, پاکستان اسٹیل مل میں, ریلویز میں, پی آئی اے میں حد سے زیادہ لوگ بھرتی کر دیے تھے. او بھائی یہ عوام کے پیسے سے چلنے والے ادارے ہیں, قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خساروں کا مطلب کیا ہوتا ہے. پی آئی اے خسارہ, پاکستان اسٹیل مل خسارہ, پاکستان پوسٹ خسارہ, پاکستان ریلویز خسارہ. تو یہ خسارے تو ان کی تنخواہیں تو کسی نے دینی ہے نا. تو آپ کی جو بل بڑھتے ہیں, آپ کے اوپر جو ٹیکسز لگتے ہیں, آپ ہی اس کے پیسے دیتے ہو. تو اس لیے حکومت کا کام ہوتا ہے اپرچونٹیز کریٹ کرنا, پرائیویٹ بزنسز کو کہ لوگ آئے, انویسٹرز آئے, وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے. جس طرح اسٹیل میں یہ سارے آپ کے ٹیکسٹائل مل بنتے نواز شریف کے دور میں وہ کھل گئے, وہاں پہ سیالکوٹ اور فیصل آباد والوں سے پوچھے, روزگار ملنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کی اس طرح بہت سارے ادارے. تو یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا کام. ابھی پی آئی اے میں جو ریفارمز ہوئے, اس طرح ریلویز کے اندر ابھی ایک ریفارم کا بہت بڑا پورا ایک پیکیج آ رہا ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو ادارے جو بالکل لیکن یہ جو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ جو ڈارکنیس کی ایک دہائی تھی یہ 10 سال, جو بھی ادارہ آپ دیکھیں نا, پاکستان پوسٹ خسارے میں چلا گیا تھا 2010 میں, 2010 سے پھر ہر سال خسارہ بڑھنا شروع ہو گیا. اسٹیل مل خسارہ چلا گیا تھا زرداری کے دور میں, وہی 2008-9 میں. پھر یہ نواز شریف کے دور میں اس کو تالے لگ گئے, مطلب ریلوے کو دیکھ کے, ہر ادارے کو دیکھ کے. تو انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے نا. لیکن جب بھی آپ یہاں پہ بات کریں تو کہتے کہ نہیں یہ تو الزامات ہے تو ثابت نہیں کر سکتے, اب کنوکٹڈ ہے, اس کے بعد بھی بندہ کیا کرے. تو لیکن ریفارمز ہو رہے ہیں. قادر بھائی نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, تھوڑا پولیٹیکل بات کرتے ہیں. ڈیل کی بڑی ہم نے پچھلے کچھ دنوں باتیں سنی ہیں, اور ابھی واپسی کے حوالے سے کچھ مجرمان کی حوالگی کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے آپ ہمیشہ یہ چورن یہ بیچتے رہتے ہیں, اور بہت سارے یہاں پہ ان کے لوگ ہیں جو اس بیانیے کو فروغ بھی دینا شروع کر دیتے اور تشہیر کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ ایک چیز خوش آئند ہے. خوش آئند یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر اب بہت سارے جو ان کے سینئر بہت تھے لیکن بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے, تو ان میں سے اب قیادت کرنے کی خواہش جاگ چکی ہے. غلامی کی زنجیریں توڑنے کی بات ہوتی ہے, لیکن ان کی خواہش جو ابھی ہے وہ دبے الفاظ میں ہے. کمروں کے اندر اس کا ذکر کر رہے ہیں, کمروں کے اندر اس کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن اب تھوڑا سا دل گردہ بڑا کر کے عوام میں بھی وہ اپنا یہ بیانیہ بیچنا شروع کر دے تو لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے, لوگ اس کو برا نہیں مانیں گے. لوگ اس چیز کو برا مانتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک جعلسازی میں پکڑی جانے والی ایک کنویکٹ کی صاحبزادی اور کنویکٹ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, تو لوگ اس کو برا مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, ان کا کیا ہے, ان کو تو ایک ہی چیز چاہیے. جب بھی آپ ملک کے اندر کوئی بات کریں گے, کسی ایشو کے اوپر بات کریں گے, وہ ڈیل اور اس کی بات ضرور کرتے ہیں, لیکن بات کیا کرتے ہیں کہ کیسز ختم کر دے, کیسز معاف کر دے. اب ایک بندہ سپریم کورٹ کے 5 سینئر ترین ججز نے اس کو چور, ڈاکو, جھوٹا قرار دیا ہے, جو کہ ایک اشتہاری اور مفرور ہے. تو میرے خیال سے اس کو کیسے آپ معاف کر سکتے ہیں, یہ قوم کا پیسہ ہے. اور رہی بات اس کی یہ نواز شریف کے آنے کی, آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ تھے, ان کو شرم بھی نہیں آتی, بیانیہ بنایا جا رہا تھا, پیٹ خراب ہے, دل خراب ہے, گردہ خراب ہے, پھر وہاں پہ آ رہا ہے, جا رہا ہے, پھر وہاں پہ مزے کر رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں. شہباز شریف سے سوال ہونا چاہیے, جو کہ ہم نے تو پوچھ لیا ہے, کہ آپ ایک خود نیب زدہ اور آپ ایک کرپٹ کے کس طرح گارنٹر بنے تھے, تو وہ کدھر پہ ہیں. تو اصل میں ان کی سیاست پاکستان میں ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے.